शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। शोहरत एक ऐसी चीज है जिसके पाने की हर आदमी को ख्वाहिश होती है, लेकिन उस शोहरत को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज हम अपने जिस मेहमान को बुलाने जा रहे हैं उसने बहुत कम उम्री में शोहरत पाई और उस कम उम्री की शोहरत को बरकरार रखने में उसने एक बावकार अंदाज इख्तियार किया और जिस अंदाज से वो आगे की तरफ बढ़ा, अपनी साफ गोई की वजह से लोगों के दिलों में घर करने में कामयाब हुआ और उसने अपने खेल के जरिए भी अपना मकाम बनाया। अपने कैरियर के दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल मैच में दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। वो अपनी साफ गोई के लिए, सच बात कहने के लिए बड़ी शोहरत रखता है और यूथ में बड़ा मकबूल है, क्योंकि यूथ दो अंदाज से उसको पसंद करती है, एक तो उसके खेल की वजह से और दूसरा अंदाज उसके लुक्स की वजह से। आप समझ गए होंगे कि आज के शो में हम जिस खिलाड़ी को बुलाने जा रहे हैं, वाकई में जो उसको नाम दिया डेविड लॉयड ने बूम बूम का, वाकई में उसने क्रिकेट की दुनिया में बूम बूम कर दिया। आते हैं हमारे आज के मेहमान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी। जी, हमारे मेहमान पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी हमारे सामने वाले बॉक्स में मौजूद हैं और अब हम प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाने के लिए दावत देते हैं हमारे प्रोग्राम के जज, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद को। लेट्स वेलकम मिस्टर कमर अहमद। जी कमर अहमद साहब, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत। जी शाहिद, शुरू करते हैं आपसे। आप जिस तरह मैंने तारुफ कराया कि बड़े कम वक्त में आपने शोहरत हासिल की, कंट्रोवर्सीज पे तो हम आपसे बात करेंगे ही, लेकिन शुरू करते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो खैबर एजेंसी में पैदा हुआ, कराची आ गया और फिर कराची आकर उसने क्रिकेट शुरू की। अगर आपके क्रिकेट कैरियर के हवाले से पूछूं, कैसे देखते हैं इस सफर को आप? इकबाल भाई, शुक्रिया यहाँ बुलाने का और खासतौर पर हमारे अपने अवाम के सामने बैठने का। मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स के साथ साथ सियासतदानों के लिए भी प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए। वालिद साहब यहाँ पे 75-76 में कराची आ गए थे, उसके बाद फिर जब वो यहाँ सेट हुए, फिर उसके बाद 82 में हमें यहाँ कराची बुला लिया था। तो हम यहाँ पे आए और कराची के माहौल में पले बड़े, स्कूलिंग यहाँ पे हुई, क्रिकेट यहाँ पे हुई, तो एक एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट था, फैसिलिटीज थी यहाँ पे, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और उसको अवेल किया। जब आप कराची आ गए और शादाब स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर क्रिकेट आपने शुरू की, तो उस वक्त तो आप फास्ट बॉलर होते थे, फिर ये हुआ क्या? उस वक्त इकबाल भाई क्रिकेट शुरू की तो नो डाउट इमरान भाई का बड़ा दौर था, एक बड़ा नाम था, और मैं जब क्रिकेट मैच शुरू कर रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ रात को जब ख्वाब देखा करता था क्रिकेट के हवाले से, तो सिर्फ इमरान भाई के बारे में ही सोचता था कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को कितनी इज्जत दी क्रिकेट के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखे वो वक्त से पहले मिले। शादाब ग्राउंड एक ऐसा एरिया था, हमारा फेडरल बे एरिया जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पे जितने भी हमारे मोहल्ले के अंदर क्रिकेटर्स थे वो सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ पे टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की, फास्ट बॉलिंग करते थे। एक दफा क्या हुआ कि हम शादाब ग्राउंड में हम जाते थे, मैं और हारून रशीद के भाई छोटे मोहसिम रशीद, तो हम वहाँ जाके खुद झाड़ू वाड़ू लगा के पिच साफ करते थे और उसके बाद फिर वहाँ क्रिकेट शुरू की। तो वहाँ एक बच्चा बैटिंग कर रहा, तो मैं फास्ट बॉलिंग की तो उसको बॉल लग गया, तो मोहसिम ने मुझे कहा कि यार स्पिन कराओ, इसको लग ना जाए। तो मैंने लेग स्पिन, अब्दुल कादिर का बड़ा नाम था कादिर भाई का, तो मैंने लेग स्पिन की तो बहुत अच्छी जगह बॉल पड़ी। तो मोहसिम ने कहा कि आइंदा से तुमने लेग स्पिन करनी है, तो वहां से लेग स्पिन शुरू हुई क्रिकेट और खेलते गए। जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है और अब हम चलते हैं अपने मुकदमे की तरफ कि शाहिद आफरीदी पर पहला इल्जाम क्या है, आइए देखते हैं। शाहिद आफरीदी पर पहला इल्जाम है कि ये बहुत जल्दबाज बैट्समैन है। शाहिद, आपके बारे में कहा जाता है बड़ी जल्दी में होते हैं, आपको पवेलियन से आकर वापस जाने की जल्दी होती। लोग कहते हैं कि अगर सिगरेट जलाई और मैं वापस आऊं और सिगरेट बुझ जाएगी, या फिर चाय का भी कोई होता है कि चाय का कप छोड़ कर आए और चले गए। सिगरेट तो नहीं, लेकिन चाय छोड़ के जाता था। चाय 9वें-10वें नंबर पे बैटिंग किया करते थे जब क्रिकेट शुरू की, तो उसमें मारदाड़ी होती थी। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं आया कीनिया, वहां मुझे तीसरे नंबर पे बैटिंग कराई, छक्के चौके लगे वहां से। अब आप मुझे ये बताएं कि वो
ایک نام جڑ جانا, ایک لوگوں کو پسند آنا کہ یار اس کی یہ بیٹنگ ہمیں پسند آ رہی ہے. کم عمر تھی میری, وہ چیز میرے دل و دماغ میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ اس کو نکالنا میرے لیے مشکل تھا. ہاں وہ چیز کیسے امپروو ہو سکتی تھی میری اور زیادہ, وہ اس طرح امپروو ہو سکتی تھی کہ مجھے اس دور کے کوچز یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا گیم ہے اسی گیم کو کھیلو. ہوتا الٹا تھا کہ ہمارے جو پاکستانی کوچز ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے یار تم نہ کھیلو, تم آرام سے سنگل ڈبل کرو. ایک شاہد افریدی کو سنگل ڈبل آتے ہی نہیں تو کیوں کروا رہے ہو آپ, اس کی سٹرینتھ پہ رکھو. آسٹریلین باب وولمر وغیرہ کے دور میں ہم نے کیوں پرفارمنسز کی ہیں, وہ کہتے تھے جو تمہاری سٹرینتھ ہے اسی پہ ہی رہو, کھل کے کھیلو, اپنا گیم کھیلو. تو یہ فرق ہے. اور اگر ایز اے آل راؤنڈر پرفارمنس دیکھی جائے تو پاکستان میں سب کے سامنے ایز اے آل راؤنڈر کس کی پرفارمنس ہے, سب سے زیادہ مین آف دی میچز کس کے ہیں, وہ سب کے سامنے مجھے اچھا نہیں لگے گا اپنے مجھ سے بول. اور اب چلتے ہیں شاہد آفریدی پر اگلے الزام کی جانب کہ ان پر اگلا الزام کیا ہے. شاہد آفریدی پر الزام ہے کہ یہ بطور کیپٹن 2011 کا ICC کرکٹ ورلڈ کپ نہ جتوا سکے. 2011 کا ورلڈ کپ شاہد لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ تھی, خاص طور پر جب ہم موہالی میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایز اے کیپٹن آپ ورلڈ کپ پاکستان کو جتوا سکتے تھے, لیکن لوگوں کے دل ٹوٹ گئے. کیا کہیں گے اقبال بھائی؟ ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم سیمی فائنل کوالیفائی کریں گے, جو پرفارمنسز ہماری چل رہی تھی. لیکن الحمدللہ ورلڈ کپ میں ایسے ایسے میچز جیتے, اتنا کنسسٹنٹ پرفارمنس میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان ٹیم کی نہیں رہی ورلڈ کپ میں. قمر بھائی بہتر جانتے ہوں گے کہ کبھی نہیں رہی جو 2011 میں ہماری رہی ہے. بہت اچھی ٹیم کمبینیشن تھا. ایک میچ سیمی فائنل وہ آئی تھنک کہ تھوڑا سا سلو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کھیلیں, جس کی وجہ سے ہم, اور تھوڑا سا 25-30-35 رن ہم نے زیادہ کرائے جس کی وجہ سے ہم ہارے. بھارت کے خلاف سیمی فائنل میں شعیب اختر کو آپ نے نہیں کھلایا. شعیب اختر خود بھی کھیلنا چاہتے تھے, بعد میں ان کے بیانات آئے کہ وہ بڑے بے چین تھے کہ روایتی حریف بھارت کے خلاف ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلیں. آخر شاہد کیوں نہیں ان کو کھلایا؟ کیا وہ مکمل طور سے فٹ نہیں تھے یا آپ کو ان پر اعتماد نہیں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ان کی فٹنس وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ حقیقت میں اگر شعیب اختر اس سیمی فائنل میں اگر 70-75% بھی ہوتے تو میں اس کو چانس لے لیتا, میں اور کوچ چانس لے لیتے, کھلا لیتے. لیکن آئی تھنک کہ ہم نے وہاں پہ بڑا میچ تھا, ہم نے وہاں پہ ایک فٹ لڑکے کو کھلانا تھا, وہاب ریاض کو کھلایا, جس نے 5 بھی آؤٹ کیے وہاب ریاض نے. میری یہ خود خواہش تھی کہ شعیب اختر اتنا بڑا نام, اتنی پرفارمنسز اس لڑکے نے دی ہے, اس طرح اینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی. شاہد 1996 میں اپنا کرکٹ کیریئر شروع کیا اور آپ چاہتے تھے کہ باوقار انداز سے بلہ لہراتے ہوئے میدان سے باہر جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ پاکستان کرکٹ کی روایت رہی ہے, حنیف محمد سے لے کر آپ تک جتنے بھی پاکستان کے سٹارز آئے وہ باعزت انداز سے نہیں گئے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں پوری طریقے سے تو یہ نہیں کہوں گا کہ بورڈ کی غلطی ہے, پلیئرز کی بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہیں یہاں پہ. انسی بھائی کے ساتھ ایک بات ہوئی تھی, انسی بھائی کہتے تھے مجھے کہ تم کیا چاہتے ہو. میں نے کہا انسی بھائی آپ مجھے اپنا پلان بنائیں ایز اے چیف سلیکٹر, اس کے بعد میں بتاتا ہوں. کہتا ہے یار میں چاہتا ہوں کہ نئے لڑکوں کو ٹیلنٹ, نئے لڑکوں کو چانس دیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, نئے لڑکوں کو چانس دے رہے ہیں. کہتے تمہارا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا انسی بھائی پاکستان میں تو کرکٹ ہو نہیں رہی, دبئی وغیرہ میچز ہیں, یہاں پہ ایک میچ کھیل کے میرا اپنا کراؤڈ ہوگا, خداحافظ کر کے نکل جاؤں گا ویسٹ انڈیز کے خلاف. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں تو راضی ہوں, آپ چیئرمین صاحب کو فون کر لیں, نجم سیٹھی صاحب کو. تو نجم سیٹھی صاحب نہیں مانے اس چیز کو کہ میں ہوں نہیں یہاں پہ, تو یہ دونوں کیسے آپس میں مان گئے. نیوزیں آتی رہی, اخبار میں چیزیں آتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب یورپ ٹور پہ تھے. تو میں نے نجم سیٹھی صاحب کو کہا کہ میں نے کہا اس طرح کوچ سلیکٹر کا بھی پلان ہے اور میرا بھی پلان ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور یہ پاسبل نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے کوئی دوسرے پلان کیے ہیں. یہ خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ تھا کہ آئی تھنک کہ پلیئرز کو جو بھی ہو, ایون کہ سری لنکا میں جب میں 3rd ٹرپ پہ تھا, جب جے ودن سنگاکارا کرکٹ چھوڑ رہے تھے تو ان کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے گراؤنڈ میں. شاہد اگر ہم ٹاپ کے کرکٹرز کی بات کریں دنیا کے, تو چاہے ماہیلا جے وردنے ہوں, کمار سنگاکارا ہوں, سچن ٹنڈولکر ہوں, جو سچن ٹنڈولکر کو جس طرح سے خدا حافظ کہا گیا, اس کے علاوہ ریکی پونٹنگ ہو, تمام دنیا کے ٹاپ کے کرکٹرز, اسٹیو وا, سب باعزت انداز سے گئے اور ان کا سینڈ آف بڑا زبردست ہوا. آخر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ چیئرمین بورڈ اگر حقیقت میں والد کا رول ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے اپنے پلیئرز کے ساتھ. سمپل سی بات تھی کہ سلیکشن کمیٹی یونس خان کو بلاتی, شاہد افریدی کو بلاتی, بھائی ہمارا یہ پلان ہے فیوچر کا, آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ تو وہ ایزی ہو جاتی ہے چیزیں, کمیونیکیشن جب رہتی ہے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ شاہد افریدی صاحب ہم آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں, دیٹس اٹ,
بہت آپ نے کرکٹ کھیل لیا اور ہم نئے لڑکے کو چانس دینا چاہ رہے ہیں. تو شاہد افریدی بولے گا بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح کر لیں, اس طرح ڈسکشن ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن جو گیپ کی بات کر رہا ہوں وہ اس طرح ختم ہونی چاہیے. آپس میں جتنا کلوز رہیں گے اتنی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی آرام سے. کیوں میڈیا میں آتی ہیں چیزیں, کس وجہ سے آتی ہیں؟ شاہد 20 سال تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا اپنے ملک کے لیے, اکتوبر 1996 سے لے کر اپریل 2016 تک, اور پھر ایک خواہش ہو کہ میں اس ملک کے لیے کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں اس ملک کے لیے کرکٹ کو چھوڑ رہا ہوں اور بڑے پر اعتماد باوقار انداز سے چھوڑوں, دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ اقبال بھائی ایمانداری والی بات بتاؤں, بالکل دکھ نہیں ہوا. اچھا, بالکل پرواہ نہیں ہوئی مجھے. وہ اس لیے وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں نے ساری زندگی کرکٹ بورڈ میں تو نہیں رہنا, میں نے اپنی عوام میں اپنے لوگوں میں رہنا ہے. جو پیار محبت ان لوگوں نے مجھے دیا ہے, میرے خیال میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تو آئی تھنک کہ جو پیار محبت روز ان سے مجھے ملتا ہے تو اس سے بڑی چیز میرے لیے کوئی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے. میں نے یہ دن دیکھنا بھی نہیں تھا, اور یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت رکھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں جس مقام میں آج کھڑا ہوں. اب چلتے ہیں کہ شاہد آفریدی پر اگلا الزام کیا ہے. شاہد آفریدی پر الزام ہے کہ یہ مغرور ہیں. شاہد, بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی مغرور ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن اتنا زبردست نہیں ہوتا جتنا دیگر کرکٹرز کا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو ہمارا انٹریکشن ہے, لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ الزام آپ پر درست ہے, یہ بات درست ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں اس میں آپ خود گواہ ہیں میرے. لوگوں سے میسیج نہیں, بالکل لوگ تو مطلب انہی کی وجہ سے تو ہم پہچانے جاتے ہیں, انہی لوگوں کی دعاؤں پہ تو ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے. اب کبھی کبھار آپ کو پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور جب سے یہ موبائلوں کے اندر کیمرے آئے نا, زندگی عذاب ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, آپ ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہو, آپ کی ٹریولنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے نہیں ملتا. بالکل لوگوں سے ملتا ہوں, ایئرپورٹ پہ چلتے پھرتے لوگ کافی ملتا رہتا ہے. ایئرپورٹ کا آپ نے ذکر کیا شاہد, تو اس سے یاد آیا کہ جب آپ ایک دفعہ وطن واپس لوٹے تو کراچی ایئرپورٹ پر آپ کا ایک تنازع ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ اس وقت شاہد آفریدی آؤٹ آف مائنڈ تھا یا ٹیم کے ہارنے کا دکھ تھا؟ کیا ریزن کیا تھی؟ میری بیٹی اجوا اس وقت چھوٹی تھی, اجوا ایئرپورٹ پہ لینے آئی ہوئی تھی, تو لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے میری بیٹی کھڑی ہے, پاؤں نہ رکھ دینا اس پہ. تو وہ کھڑی ہوئی تھی, غلطی کی تھی, گاڑی سے باہر آ کے کھڑی ہو گئی, تو لوگ پیچھے کی طرف جا رہے تھے اور اس کے اوپر پاؤں آ گئے. تو وہ ظاہری بات ہے ایک باپ سے کیا کیسے برداشت ہو سکتا ہے. تو میں سمجھا رہا تھا, نہیں سمجھا, پھر میرا اپنا طریقہ بھی سمجھانے کا. آپ نے بات کی اپنی بیٹی کی, اور ویمن کرکٹ کے حوالے سے یاد آیا کہ پشاور میں آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ویمن کرکٹرز کو کس طریقے سے آگے کی طرف جانا چاہیے, تو آپ کا جواب یہ تھا کہ انہیں باورچی خانے تک, کچن تک محدود رہنا چاہیے. کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تو مجھ سے پوچھا, میں نے لائٹ موڈ میں کہا کہ وہ کھانے, ہماری لیڈیز جو ہیں وہ کھانا اچھا بناتی ہیں. لیکن بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, کرکٹ جو ہے نا وہ جب تک خون میں نہ ہونا آپ کرکٹر نہیں بن سکتے. اب آپ چائنا والے جتنے بھی دنیا میں ترقی کر لیں, ان کے خون میں کرکٹ نہیں بسی ہوئی, وہ کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتے. ہماری عورتیں ماشاءاللہ سے کھانا اچھا بناتی ہیں, ان کے خون میں کھانا بنا ہے, اور جہاں تک ٹیم کھیل رہی ہے میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے, جو کھلا رہے ہیں, جو کھیل رہے ہیں. چلتے ہیں اگلے الزام کی جانب کہ شاہد آفریدی پر اگلا الزام کیا ہے. شاہد آفریدی پر الزام ہے کہ یہ متنازع کرکٹر ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا شاہد آفریدی تنازعات کے لیے بنا تھا یا پھر کنٹروورسیز جو تھیں وہ شاہد آفریدی کے لیے بنی؟ اقبال بھائی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% میں ٹھیک تھا, کہیں نہ کہیں میں غلط بھی تھا, جس کی وجہ سے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میری ایک عادت ہے, میں کسی کی پیٹھ پیچھے وار کرتا نہیں ہوں, اور جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں. تو میں اندر سے سیٹسفائی ہو جاتا ہوں کہ میں نے اس بندے کے منہ پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ کبھی کبھار میری چیز فیور میں چلی جاتی تھی, کبھی کبھار میری اگینسٹ چلی جاتی تھی. میں نے ایز اے کیپٹن اپنے لڑکوں کو جتنا سپورٹ کیا, مصباح الحق 2000 ورلڈ کپ کے بعد نہیں تھا ٹیم میں, اس کو میں نے سپورٹ کیا. محمد حفیظ بقول اس کے کہ شاید بھی اگر آپ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں تو جاب ڈھونڈ رہا تھا. شعیب ملک ایون کہ ان سارے لڑکوں کو میں نے بہت سپورٹ کیا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو مجھے گراؤنڈ میں جتوا کے دیں گے. تو ایز اے کیپٹن میں ہر ایک, چاہے وہ بورڈ ہو چاہے وہ کوچز تھے اس ٹائم, ان سب کے میں خلاف کھڑا رہا. میں نے کہا میرے لڑکوں کو تنگ نہیں کرنا کسی نے, اس لیے کہ لڑکے مجھے پرفارم کر کے دیتے تھے, ڈیلیور کرتے تھے. تو میں چاہتا تھا کہ لڑکے انجوائے کر کے ریلیکس ہو کے اپنی کرکٹ کو کھیلیں. ہوتی ہیں چیزیں, ہوتی تھی کچھ. ہمارے ایسے بھی
ایکس کرکٹر تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 10 15 سال ہو گئے ان کو کرکٹ چھوڑے ہوئے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی وہی کٹ پہنی ہوئی ہے. کوچنگ ڈفرنٹ جاب ہے. جب آپ کرکٹر ہوتے ہیں ڈفرنٹ ہوتے ہیں, جب آپ کوچ ہوتے ہیں تو ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آپ کو کوچنگ, میں باب وولمر کی ہم لوگ کیوں تعریف کرتے ہیں سارے, باب وولمر نے کوچنگ کو 15 سال 20 سال پڑھا ہے, اس کے بعد کوچنگ کی طرف آئے ہیں. ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ کوچز کے جس طرح میں کھیلتا تھا, جو میرا دور تھا, آج بھی میں وہی ہوں, اور اسی طریقے سے پلیئر کھیلے گا جس طرح میں کھیلا کرتا تھا. یہ پاسبل نہیں ہے. 2011 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم ایک ایسے مقام پر آ گئی کہ جہاں پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا تھا, لیکن ورلڈ کپ نہیں جیت سکے. پھر اس کے بعد آ کر آپ نے سٹیٹمنٹس دیے, آپ کی صاف گوئی, آپ کی کنٹروورسی شروع ہو گئی. کیا کہیں گے 2011 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی شکست کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اعجاز بٹ صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب ان کے ساتھ میں تھا, انہی کے کہنے پہ میں نے دوبارہ ٹیسٹ کرکٹ جوائن کی ایز اے کیپٹن. وہ لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے ون ڈے کے اندر ڈریسنگ روم اور ساری سیاستیں ختم کر دی, ہم چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کو بھی تم لے کے چلو. میں نے کہا اعجاز بھائی بات یہ ہے کہ میں نہیں چلا سکتا, میں بور ہوتا ہوں, میں 5 دن نہیں گراؤنڈ میں گزار سکتا, مجھے نہ کریں. کہہ رہے نہیں ہمیں ضرورت ہے تمہاری. میں نے کہا جہاں میں بور ہو رہا ہوں گا میں کرکٹ چھوڑ دوں گا, ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اعجاز بٹ صاحب نے شروع میں بہت سپورٹ کیا مجھے, لیکن ایشوز شروع ہوئے 2000 ورلڈ کپ کے بعد. سارے ایشوز شروع ہوئے ہمارے وہاں سے. تھوڑے سے میں یہ کہوں گا کہ جب کمیونیکیشن باپ اور بیٹے کے بیچ میں بھی کم ہو جائے تو وہاں مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بورڈ چیئرمین کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک والد صاحب کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر بیٹا کوئی غلطی کر رہا ہے تو بلا کے پوچھے کیا ایشو ہے. جب کمیونیکیشن گیپ آتے ہیں تو وہاں مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور تیسرا بندہ چوتھا بندہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز بٹ صاحب اگر مجھ سے 1 to 1 بات کرتے تو جو کان بھر رہے تھے ان کے لوگ, وہ کچھ نہیں ہوتا. عامر سہیل کے ساتھ آپ کھیلے, عامر سہیل کی کپتانی میں بھی کھیلے, لیکن عامر سہیل آپ پر بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی کی ہمارے بڑے ٹاپ اوپنر بیٹسمین تھے ہمارے, کافی عرصہ ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہے. عامر بھائی کا مائنڈ کچھ اور طریقے کا تھا, اور عامر بھائی جو تھے وہ کچھ ایسے بیانات دے دیتے یا ایسی زبان استعمال کرتے تھے ٹی وی پہ جو مجھے پسند نہیں آتی تھی. اس لیے کہ میں جب کسی کی عزت کرتا ہوں تو کھل کے کرتا ہوں, نہیں کرتا اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. تو بس ان کے ساتھ سمجھے کہ انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی. اور اگر ہم بات کریں معین خان کی, تو معین خان کے ساتھ تو آپ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر بھی رہے, پاکستان کے مینیجر بھی رہے, کوچ بھی رہے. ان کے ساتھ, معین کے ساتھ آپ کی کیسی ایکویشن رہی؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ معین بھائی کا ہاتھ, جب میں ظاہری بات ہے جب ینگ تھے تو کراچی کے تھے, میں بھی کراچی کا تھا, تو معین بھائی نے بالکل ایسے رکھا مجھے جیسے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. نا اس ٹیم کے اندر جگہ بنانا, اتنے بڑے بڑے سٹاروں کے بیچ میں معین بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور اگر ہم بات کریں وسیم اکرم کی, تو آپ کی سب سے زیادہ اچھی دوستی وسیم اکرم کے ساتھ رہی ہے. وسیم بھائی بڑے بھائیوں کی طرح تھے, کپتان تھے ہمارے, جہاں وہ جاتے تھے, کئی ریسٹورنٹس وغیرہ, میچ سکلین ان کے ساتھ جاتے تھے, ہمیں پسند کرتے تھے وہ بہت زیادہ. اس لیے کہ نئے نئے بھی آئے تھے, ان کو ہمارے اندر جو ہم گراؤنڈ میں جتنی جان لگاتے تھے, جتنا سپورٹ کرتے تھے ٹیم کو, سینئرز کو, تو اس حساب سے وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. اور اگر وقار یونس کی بات کریں, آپ ان کی کپتانی میں بھی کھیلے, کیا وقار آپ کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ میں اور وقار یونس میں بے پناہ محبت تھی, وہ کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے, کیا کہیں گے؟ وکی بھائی کے ساتھ, وکی بھائی اگر کپتان نہ ہوتے یا کوچ نہ بنتے, وکی بھائی سے اچھا انسان کوئی نہیں تھا. وکی بھائی کے ساتھ میں نے بہت انجوائے کیا, ٹاپ کلاس کرکٹر تھے وہ, لیکن میرے خیال میں ان کی کٹ نہیں اتر سکی. ایز اے کیپٹن, ایز اے کوچ, ڈفرنٹ کیریکٹر, ایز اے کوچ, ایز اے کیپٹن, ٹوٹلی ڈفرنٹ کیریکٹر تھا ان کا, جو مجھے سمجھ نہیں آیا. 2011 کا ورلڈ کپ تو اپنی جگہ, لیکن 2016 کا جو ورلڈ T20 بھارت میں کھیلا گیا, اس کی رپورٹ لیک ہو گئی, وقار یونس کوچ تھے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا جب 2015 کا ورلڈ کپ ہار کے آ رہے تھے, تو میں نے وکی بھائی کو ایئرپورٹ پہ کہا, میں نے کہا وکی بھائی بات یہ ہے کہ لڑکوں کو کوئی الزام نہ آئے, میں اور آپ اپنے اوپر الزام لے لیں گے کہ ہماری وجہ سے ہوا, ہم نہیں کر پائے, ہم ڈیلیور نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ہم ہارے. میں نے کہا پلیئروں کے اوپر نہ آنچ آئے. وکی بھائی نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے جب پتا چلا کہ وکی بھائی نے ایسی رپورٹ تیار کر کے بورڈ دی کہ ساری میری خلاف, تو میں حیران ہو گیا. میں نے یار کس قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. مجھے کرکٹ بورڈ سے فون آیا کہ جی ساروں نے اپنے اپنے بیانات دیے, آپ بتائیں آپ کیوں ہارے ہم. میں نے کہا جی سمپل سی بات کروں گا, میں نے پوری طرح پرفارم نہیں کیا, اس لیے ہم لوگ ہار گئے. باقی وقار یونس بھی اچھا تھا, وہ سارے جونیئر اچھے تھے, میں نے پرفارم نہیں کیا اس لیے ہم ہار گئے. یہ کہہ کے میں نے فون رکھ دیا.
2016 के वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट आई, और मैं खुद भी जर्नलिज्म से वाबस्ता हूं, हमारे जज साहब भी जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, लेकिन चंद ही घंटों के बाद वो रिपोर्ट लीक हो गई। क्या आपके इतने चाहने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड में? नहीं चाहने वाले हैं, लेकिन ये कि अच्छा है कि दूसरों का चेहरा पता चल जाता है, दूसरों का पता चल जाता है जो आपके साथ बड़े मुखलिस हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके आस्तीन में सांप पलता है। शायद जब आप क्रिकेट की दुनिया में आए तो बहुत सारे चेयरमैनों के साथ आपने काम किया, चाहे वो खालिद महमूद हो, मुजीबुर रहमान, डॉक्टर जफर अल्ताफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया, शहरियार खान, जका अशरफ, बेशुमार लोग, खासतौर पर आपके दोस्त एजाज बट। बास चेयरमैन के साथ आपकी बनी नहीं, इसकी क्या वजह है? खालिद महमूद साहब को मैंने बहुत पसंद किया है, उनको पता है कि किस तरह चीजें मैनेज की जाती हैं। उसके बाद नसीम अशरफ साहब ने क्रिकेटर्स को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्रिकेट को चेंज किया उन्होंने। आई थिंक जनरल तौकीर जिया साहब भी शुरू में उन्होंने काफी क्रिकेट को डोमेस्टिक लेवल पे काफी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग थे। असल बात चेयरमैन की नहीं होती, जो मजमा होता है उनके इर्द गिर्द जो पूरा बोर्ड चला रहे हैं वो किन लोगों के हाथ में है। असल चीज ये है, चेयरमैन तो आता है, चेयरमैन अगर कोई डिसीजन लेना भी चाहता है तो जो इतने अरसे से क्रिकेट बोर्ड में है एज ए सीईओ, एज ए डायरेक्टर, वो चेयरमैन को इतना डरा देते हैं कि चेयरमैन बैकफुट पे हो जाता है, डिसीजन ले नहीं पाता। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक चेयरमैन आके, इसलिए कि चेयरमैन आके 1 साल 2 साल के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे आइन का कानून का पता भी नहीं है कि चेयरमैन कितने दिन रहेगा, तो वो बेचारा खुल के डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ शाहिद कि पाकिस्तान क्रिकेट में माफिया है, कि आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें कि एंडी स्टाउस जब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपना डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा माफिया है जो हर चेयरमैन के इर्द गिर्द घेरा तंग कर देता है और उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाता है। इस माफिया का तोड़ कैसे मुमकिन है? आप समझते हैं माफिया कोई? हाँ इकबाल भाई, ये तो आप भी जानते हैं, जज साहब भी बैठे हुए, वो भी काफी अरसे से चीजों को फॉलो करते हुए आए हैं, उन्होंने काफी सारा लिखा भी इस हवाले से। देखें, जो क्रिकेट है वो क्रिकेटर्स का शो है, और क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्रिकेटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको मशवरे दें, बताएं। डोमेस्टिक क्रिकेट हम नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है, हम फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। टीम इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो, अगर आप मीडिया के प्रेशर में आ गए तो आप तो एक काम भी नहीं कर पाओगे। आप छोड़ दो मीडिया क्या कह रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं, लंबा प्लान करें, कल और परसों की बात ना करें, बात करें 10 साल के प्लान बनाए, 15 साल के प्लान बनाए, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जगह सेट होगी जहां उनको ईजी हो जाएगा क्रिकेट खेलना। तो छोटे प्लान ना करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स करें। पीएसएल में आप पहले पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल हुए, कप्तानी भी की, और फिर उसके बाद आपके और जावेद आफरीदी के रास्ते जुदा हो गए, आपने कराची किंग्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। और लोग तो ये कहते हैं कि बड़ी दोस्ती थी, हम जानते हैं कि शायद शाहिद आफरीदी जो है वो मसलहत से समझौता नहीं करता, सच बात कहने का आदी है। शायद यही वो वजूहात थी कि जिनकी वजह से आपके और जावेद आफरीदी के रास्ते जुदा जुदा हो गए। क्या कहेंगे? हमारा एक मकसद था पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, हम वहां के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब आपकी चीजें चेंज हो जाएं, जब आपके गोल चेंज हो जाएं और मिसकमिटमेंट होना शुरू हो जाए, तो फिर वहां मजा नहीं आता काम करने में। और मैं समझता हूं कि मैं पला बड़ा कराची में हूं, कराची का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हक है, और मैं समझता हूं कि पूरी तरह क्रिकेट छोड़ने से पहले कराची की तरफ से जी। अब ऑडियंस से सवाल कर लेते, कौन करेगा सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अहमद है। मेरा छोटा सवाल ये है कि आपने और वक़ार यूनुस ने साथ क्रिकेट शुरू की, फिर आप कप्तान बने और वो कोच। लोग कहते हैं कि आप लोग के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे क्रिकेट पे पड़ा है या नहीं पड़ा? आप इस हवाले से क्या कहना पसंद करेंगे? आई थिंक विकी भाई और मेरे जो भी इश्यूज रहे, मेरा नहीं ख्याल कि टीम के ऊपर ऐसा असर पड़ा। आई थिंक मेरे जाने के बाद जब मैं हटा तो मिसबा उल हक कप्तान आ गया था, उसने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह लेके गया मिसबा। और वही वाली बात मैंने की कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। जब आप क्रिकेटर थे तो उस वक्त अलग दौर था, जब आप कोच बनते हैं तो आपको क्रिकेट वाली वर्दी उतारनी पड़ती है और कोचिंग वाली वर्दी पहननी पड़ती है। आपके हवाले से, और जब भारत का जिक्र आता है तो कुछ तनाज़ात भी आते हैं, कुछ खुशगवार यादें भी होती हैं। 2016 के वर्ल्ड T20 में आपने कह दिया कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, बहुत ख्याल करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जज साहब, अगर आप भी कोई इसी में ऐड करना चाहें इस सवाल में तो ज़रूर कीजिए शाहिद से। जी हाँ, शाहिद मेरे ख्याल में 2011 में इन्होंने कोई और स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने, शाहिद ने, आपने ये कहा कि मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ।
تو ان دو سوالوں میں دو بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ پاکستانیوں کے دل تو ہیں ہی بڑے. ہم نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ سیریز کھیلنے کی کوشش کی, انڈیا نے کبھی ہمیں لفٹ تک نہیں کرائی. تو آئی تھنک کہ دل کس کے بڑے ہوئے؟ ہمارے دل بڑے ہوئے. جہاں تک میں نے بات کی کہ ہمیں وہاں پہ رسپیکٹ, جس سچویشن میں ہم لوگ گئے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2015 کا ورلڈ کپ, کہ ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے پتہ نہیں چل رہا تھا. میں کپتان تھا, میں پوری پاکستان ٹیم کا کپتان تھا. میرا جو وہ بیان تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھا, جنہوں نے, کافی لوگوں نے, کرکٹرز نے بھی مجھے کرٹیسائز کیا, لیکن وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بیان تھا. میں ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوں جن سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان ملک کے ساتھ یا تو پھر پوری طرح جنگ کرو یا ان کو ساتھ لے کے چلو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو حالات ہیں, پاکستان اس وقت ایسی سچویشن میں کھڑا ہوا ہے کہ دشمن بہت ہیں پاکستان کے, دوست کم ہیں. تو ہم جتنا رشتوں کو اسپورٹس کے ذریعے قریب لے کے آ سکیں, یہ مقصد تھا کہنے کا. تو آئی تھنک کہ لوگوں کی اپنی اپنی ذہنیت ہے. جو نیگیٹو قسم کے لوگ ہیں وہ نیگیٹو سوچیں گے, جو اچھا پازیٹو سوچتے ہیں اسی طرح سوچیں گے. شاہد آفریدی پر اگلا الزام کیا ہے, آئیے نظر ڈالتے ہیں. شاہد آفریدی پر الزام ہے کہ یہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں. جی, جذباتی ہونے کی بہت بات کی جاتی ہے. شاہد آفریدی کی 2010 کا انگلینڈ کا ٹور, آسٹریلیا کے خلاف لارڈز ٹیسٹ, اور اس ٹیسٹ کے اختتام پر آپ نے اچانک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. آپ نے کہا میں ٹیسٹ میچز نہیں کھیلوں گا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, چیزوں کو اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں, یا کوئی اور وجہ تھی؟ اقبال میں مجھ سے یسر نہیں کیا جاتا, پتہ نہیں میرے بیماری ہے اندر ہی کیا ہے, میری عادت ہے, میں کسی کے لیے یسر نہیں کر سکتا. اگر کوئی چیز سمجھ آ رہی ہوگی تو کروں گا, کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اگر مجھے کپتان بنائے تو میں نے کہا کہ کپتانی دے رہے ہو, میں میڈیا کے سامنے کھڑا ہوں گا, سارے الزامات میں اپنے اوپر لوں گا, میں لڑکوں کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا, لیکن میرے پاس پوری پاور ہونی چاہیے چیزوں کو کرنے کی. جواب دے میں ہی ہوں گا. اسی طرح ہی ہوا, بس یہ اثر والا بندہ میں نہیں تھا, اس لیے لوگوں کو کچھ کو پسند نہیں آتا. شاہد آپ جہاں اپنے کھیل کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں, وہاں تنازعات کی وجہ سے بھی آپ کی بڑی شہرت ہے. 2010 میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں کھیل رہی تھی, رانا نوید الحسن گیند کر رہے تھے, آپ نے گیند کو چبا لیا اور جس پر بہت شور مچا. پھر اسی طریقے سے اس سے پہلے 2005 میں جب انگلینڈ کی ٹیم فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی, ہمارے جج صاحب بھی وہاں موجود تھے. 2005 میں آپ نے اپنے جوتوں کے نیل سے پچ کو کھود دیا. آخر اتنے تجربہ کار کھلاڑی کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا ہونا وجہ کیا تھی؟ نہیں, آئی تھنک یہ بے وقوفی کہوں گا اس کو. بالکل کی ہے میں نے. میچ, وہ آخری میچ, مجھے پتا ہے کہ میرے فاسٹ بالروں کی اسٹرینتھ کیا ہے, تو وہ ایک ایسی میں نے حرکت کر دی تھی کہ میں وہ میچ جیتنا چاہ رہا تھا. میں پاگل ہوا ہوتا کہ میچ جیتنا ہے میں نے کسی بھی طریقے سے, تو وہ مجھ سے حرکت ہوئی ہے. پچ والی تھا, وہ بھی اس طرح کے پچ, اتنا فلیٹ پچ تھا, نام نہیں لوں گا اس پلیئر کا. اس نے کہا شاہد بھائی نیلز مار دیں گھوم جائیں. تو میں نے کہا اچھا یہ لو. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اس وقت ایسے سلنڈر پھٹ گیا تھا وہاں پہ, تو میں آئی تھاٹ کہ کیمرے سارے اس سلنڈر کے اوپر ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ پچ پہ بھی کوئی کیمرہ ہوتا ہے. خیر میں نے اچھا سا پیارا سا ڈانس کر کے چلا گیا, مجھے نہیں پتا, بعد میں پتا چلا کہ پورا ریکارڈ ہوا ہے. جب بات آتی ہے یونس خان کی, تو کچھ لوگ آپ کے اور یونس خان کے تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنا چاہ رہے تھے, تنازعات پیدا کرنا چاہ رہے تھے, اور فاصلے آپ دونوں کے درمیان ہو گئے. پھر بعد میں جب آپ دونوں نے اس بات کو محسوس کیا تو پھر قریب آئے. آخر کیا وجہ کیا تھی, کون سے عناصر تھے جو آپ کے اور یونس خان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے؟ میرے اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں جو ایک گروپ تھا اس وقت, وہ دیکھیں ہر انسان کی تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. میرے اندر بھی غلطیاں, یونس کے اندر بھی تھوڑی سی غلطیاں ہیں. جو لوگ لڑکے بیٹھے تھے سارے کمرے میں, ان کے اندر بھی غلطیاں تھیں, ان کی بھی ریزرویشنز وغیرہ تھیں جو کہ اچھے طریقے سے آرام سے ہو سکتی تھی, لیکن دوسروں کو موقع ملا جس کی وجہ سے میری اور یونس خان کے ہمیں ایسا کھڑا کر دیا جیسے مجھے یونس خان سے پرابلم ہے اور یونس خان کو مجھ سے پرابلم ہے, جو کہ ایسا نہیں تھا. مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر ان لڑکوں, اس لیے کہ وائس کپتان تھا میں, اگر ان لڑکوں کو پرابلم تھی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں یونس خان کے پاس جا کے بیٹھتا اور یونس خان سے گپ شپ لگاتا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ ہم سیدھا چیئرمین کے پاس چلے گئے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اچھا, ان میں سے کچھ لڑکوں نے کہا کہ ہم نے یونس خان کی کپتانی میں نہیں کھیلنا اور اس کو آپ چینج کر دیں. جب وہ میٹنگ ہوئی تو میں اجاز بٹ صاحب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا. میں نے کہا سر یہ تھوڑی سی پرابلم ہم سب کو ہے, کچھ لڑکوں کو زیادہ ہے, آپ یونس خان کو بلا کے یہ ساری باتیں یونس خان سے کریں تاکہ کلیئر ہو جائیں چیزیں, لیکن اس کو کپتانی سے نہ ہٹائیے گا, اس کو کپتان رہنے دیجئے گا.
تو یہاں تک میری بات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ان کے اپنے ڈیسیجن تھے, اپنے فیصلے تھے. شاہد, کیا یہ الزام درست ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے عہد کیا, اس وقت آپ پاکستانی ٹیم کے وائس کپتان تھے, یہ عہد کیا کہ یونس خان کی کپتانی میں نہیں کھیلیں گے, اور اس وقت ایک کھلاڑی کے پاس قرآنی آیات کی ایک کتاب تھی جس پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بالکل صحیح بات کی ہے یونس خان نے کی ہے جی, بالکل ٹھیک بات کی ہے. کیا واقعی ایسا ہوا تھا شاہد؟ آپ تسلیم کر رہے ہیں کیا پاکستان کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی ایک کپتان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے عہد کرتے ہیں اور وہ بھی قرآنی آیات کی کتاب کو بیچ میں لا کر؟ ایسا اس دن ہوا تھا, ایسا بالکل ہوا تھا. شاہد, 2015 کے ورلڈ کپ سے پہلے یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید آپ کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے, لیکن مصباح الحق کو پاکستانی ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور ٹیم کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, مصباح الحق پہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ شاہد افریدی کی تلوار لٹکائے رکھی کہ اب آ جائے گا, وہ اب آ جائے گا. تو مصباح بیچارہ جو تھا, جو ڈیسیجن اس نے لینے تھے وہ ڈیسیجن لے بھی نہیں پایا. ون ڈے کرکٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مصباح کی اپروچ تھوڑی سی ڈیفینسو تھی. کرکٹ بہت ماڈرن ہو گئی, کرکٹ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم 6 رن کے ایوریج کو آرام سے کر کے بعد میں کور کر لیں گے جب 12-13 رن کا ہو جائے گا, تو یہ پاسبل نہیں. آج کل کی کرکٹ کو آپ ایوریج کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں مصباح کو کہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیفینسو رہا, کھل کے اس کو چیزیں کرنی نہیں دی. یہ بھی میں کہوں گا بورڈ کی طرف سے چیزیں, کوچز کی طرف سے چیزیں کھل کے نہیں کرنی دی. اور جا کے آسٹریلیا میں جا کے پرفارم کرنا, وہیں پلیئر کا حقیقت میں ٹیسٹ ہوتا ہے. جو وہاں پرفارم کرتے ہیں ان کے کیریئرز بھی اگر آپ دیکھیں بہت لمبے ہوتے ہیں. کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے یہ بہت بڑا آنر اور اعزاز ہوتا ہے کہ اس کے ملک کی قیادت اس کو سونپ دی جائے. آپ کو پاکستان کی کرکٹ کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا اور آپ لارڈس جو کرکٹ کا ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے وہاں پر کپتان بن کر فیلڈ میں داخل ہوئے, اور اچانک اس ٹیسٹ میچ میں آپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو اصل میں حقیقت کیا ہے یہ ذرا عوام کو بتائیں آپ. اس سے پہلے 2 T20 میچز ہمارے آسٹریلیا میں ہوئے تھے, وہ ہم جیت گئے تھے الحمدللہ. ہم بڑے کانفیڈنٹ فیل کر رہے تھے. کچھ ایشوز وہاں پہ اور بھی چل رہے تھے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے, جو کہ میں مینجمنٹ کو آگاہ کرتا رہا ہوں, بتاتا رہا ہوں کہ یہ 2-3 لڑکے گھومتے ہیں ٹیم کے ارد گرد, ہمارے لڑکوں کو ان سے بچائیں. تو اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا تھا. وہی لڑکے ہوٹل میں گھوم رہے ہیں, وہی لڑکے ڈریسنگ روم کی طرف گھومے جا رہے ہیں. تو مجھے ڈر تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے, کچھ لڑکے پکڑے نہ جائیں. میں مینجمنٹ کو بتاتا رہا ہوں چیزیں, لیکن انہوں نے کوئی ایسی امپورٹنس نہیں دی. اوپر سے ٹیسٹ میچ ہارے, اس طریقے سے ہارے. تو صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ میں صرف بور ہو رہا تھا, یہ بھی سارے ایشوز تھے کہ مینجمنٹ میری باتوں کا ایسا کیپٹن خیال ہی نہیں رکھ رہی. جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپاٹ فکسرز ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں ٹیم سے, لیکن دھیان ہی نہیں دیا جا رہا تھا. تو بس ہار بھی گئے میچ, برا ہارے, اور اس کے بعد پر فوراً ٹھک کر کے میں نے ڈیسیجن لے لیا کہ میں اس ماحول میں نہیں کھیل سکتا. PSL 3 میں اگرچہ آپ کراچی کنگز کی ٹیم میں شامل ہوئے, لیکن آپ نے کپتانی نہیں کی. عماد وسیم کو کپتان بنایا گیا. سمجھتے ہیں کہ اگر شاہد آفریدی کراچی کنگز کی کپتانی کرتا, ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا. بڑی ہائپ بنائی گئی کراچی کنگز کی ٹیم کی, لیکن وہ فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی. سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپتانی نہ کرنے سے بھی فرق پڑا؟ اقبال بھائی, اس ایج میں بالکل نہ پریشر لینا چاہتا ہوں. جتنا ریلیکس رہوں, جتنا انجوائے کر کے کرکٹ کھیلوں, اتنا ہی ایزی ہے میرے لیے. کپتانی, میڈیا کے سامنے روزانہ پریزنٹیشن وغیرہ, یہ چیزیں اپنی ہوتی ہیں. شاہد آفریدی مذہبی بھی ہو گئے, تبلیغ کی طرف بھی گئے, اور ساتھ ہی ساتھ ماڈلنگ بھی کرتے ہیں. آخر یہ تضاد کیوں ہے شاہد؟ بیلنس کر کے چل رہا ہوں نا, اس لیے میں پورا تبلیغ کی طرف بھی نہیں گیا اور پورا اس طرح ماڈلنگ کی طرف بھی نہیں گیا, بیچ میں ہوں بالکل. اب تو شاہد پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھلاڑیوں کی وہ سٹار ویلیو نہیں رہی. شاہد آفریدی کی جو سٹار ویلیو ہے, جو وسیم اکرم کی سٹار ویلیو ہے, جو شعیب اختر کی سٹار ویلیو ہے, وجہ کیا سمجھتے ہیں سٹار ویلیو ہونا اور پھر اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا؟ کیا کہیں گے آپ؟ مشکل ہے, مشکل سوال ہے. مشکل میرا مطلب ہے کہ اب آئی تھنک کہ آپ کے بڑے بزرگ, ان کی دعاؤں پہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کی اللہ کو پسند آ رہی ہوتی ہے جو کہ اللہ اس کو رکھ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے آپ کو. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح نظام چلاتا رہے عزت کے ساتھ, اور لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیار محبت رکھی ہوئی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں رکھی ہے, کیا وجہ انسان کے اندر. ہم لوگ تو بڑے نافرمان اور بڑے گناہگار لوگ ہیں, لیکن اللہ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے.
शाहिद आफरीदी बड़ा मकबूल है, लोगों के दिलों की धड़कन है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपके ट्विटर पे भी फॉलोइंग है, उसके अलावा फेसबुक पर और हर जगह। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि दीगर खिलाड़ियों के मुकाबले में आप उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। एक अवेयरनेस है, आप रोज रोज माइक पकड़ के मीडिया में नहीं आ सकते, तो आप जितने भी आपके चाहने वाले होते हैं आप पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। और बाकी मेरे इतने ज्यादा फैंस नहीं है जितने और प्लेयर्स के फैंस हैं, इसलिए कि मैं फैंस खरीदता नहीं हूं, मैं पैकेज नहीं खरीदता। अच्छा। और मेरे जो भी हैं वो सामने ही है। फेक फैंस नहीं है। जज साहब, इससे पहले कि मैं आपसे फैसला लूं शाहिद आफरीदी के हवाले से, एक सवाल और आपकी इजाजत से मैं शाहिद आफरीदी से पूछना चाहूंगा। शाहिद, अगर आपने क्रिकेट में तो बड़ी शोहरत पाई, बड़ा मकाम पाया, अगर आपको किसी एक चीज को मुंतखब करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? क्रिकेटर रहना पसंद करेंगे अगर आपको एक और जिंदगी मिले, चैरिटी का काम करना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे? मैं वो काम करना चाहूंगा। मैं इकबाल भाई जब मैंने शुरू की तो मेरे जहन में सिर्फ दो प्लान थे, या क्रिकेटर या पाकिस्तान आर्मी। इस चीज का मेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मेरे अंकल वगैरह भी आर्मी में थे, तो मैं बस ऐसा कुछ था कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ हो जाए मुझसे या कुछ कर दूं मैं, तो वो मेरे लिए उससे बड़ी चीज नहीं थी। तो अगर दोबारा कोई जिंदगी, क्रिकेट ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए लूंगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का मेरा बहुत ज्यादा। जी, अब वक्त आ गया है मुकदमे के फैसले का। फैसले की घड़ी आ गई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कमर अहमद साहब से कि अपना फैसला सुनाएं। ऑर्डर। इस अदालत की संजीदगी और सैंक्टिटी को पेश नज़र रखते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखा गया है कि चौके और छक्के सिर्फ न मारे जाएं, बल्कि संजीदगी से इस मुकदमे का फैसला किया जाए। चौके और छक्के की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो शख्स इस वक्त बॉक्स में मौजूद है वो बहुत तजुर्बा है उनका चौके और छक्के मारने का, लेकिन आपने जिस संजीदगी से और हकीकत पसंदाना अंदाज से फाजिल वकील के इल्ज़ामात के जवाब दिए हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि आपने किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हर वो चीज़ जो इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं उसको बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से आपने आवाम को बताने की कोशिश की है। इस अदालत का मकसद असल में ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अवेयरनेस और जिसकी आगाही लोगों को नहीं होती है, और इसी मकसद के तहत ये मुकदमा चलाया गया है। और आपने जिस तरह से जवाब दिए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आपने तमाम चीज़ों को, तमाम इल्ज़ामात को क्लियर कर दिया है, और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं ये कहूँ कि आपको इस अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, शाहिद आफरीदी की, खुलकर उन्होंने बातें की और उन्होंने वाकई में बहुत कुछ बताया, और यही इनकी क्वालिटी है, यही वजह है कि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके दीवाने हैं, इनसे प्यार करते हैं। अब देखते हैं कि अगले प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान आते हैं वो भी शाहिद आफरीदी की तरह खुलकर बताते हैं या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।